वेलकम टू बायोपल्स, जहां हम साइंस की दुनिया से बाखबर रहने के लिए आपके साथ अहम और दिलचस्प मौज़ूआत शेयर करते हैं। अगर आप इंसानी दिमाग, शऊर और साइंसी राजों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और आज की जो हमारी गुफ्तगू है ना, वो ऐसी है जो वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बिल्कुल। आज के इस गहरे मुताले में हम एक इंतहाई मशहूर किताब प्रूफ ऑफ हेवन यानी जन्नत की हकीकत का जायजा ले रहे हैं। इस किताब के मुसन्निफ एक माहिर न्यूरोसर्जन यानी दिमागी सर्जन हैं। जी, और मैं बताता चलूं कि ये कोई आम फिक्शन या कहानी नहीं है। ये किताब मौत के करीब पहुंचने के, जिसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं ना, उसके एक सच्चे और हकीकी वाक़े पर मबनी है। हाँ बिल्कुल। ये किताब साइंस, इंसानी शऊर और जो हमारे इंसानी तजुर्बात हैं उनको आपस में जोड़ती है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी उन तमाम रिवायती साइंसी अकायद को चैलेंज करती है जो हम अब तक मानते आए हैं। ये इस सीरीज का पहला हिस्सा है, और इस पहले हिस्से में ना हम किताब की जो इब्तदाई अब्वाब हैं, यानी प्रोलॉग से लेकर बाब 4 तक का अहाता करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे एक मुकम्मल तौर पर साइंस पर यकीन रखने वाला शख्स अचानक एक ऐसी पुरअसरार बीमारी का शिकार हो जाता है जो उसी के अपने इल्म को मात दे देती है ना? बिल्कुल, जो उसी की महारत के दायरे को मुकम्मल तौर पर बेबस कर देती है। सही। तो इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले मुसन्निफ यानी डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर के बैकग्राउंड को देखना होगा। अगर हम उनके बचपन की तरफ जाएं ना, तो उन्हें बचपन से ही उड़ने का बेहद शौक था। मतलब वो जो आसमान को देखकर ख्वाब देखने वाला शौक होता है। हाँ बिल्कुल वही। वो अक्सर सितारों को देखते हुए हवा में उड़ने के ख्वाब देखा करते थे। लेकिन ये सिर्फ ख्वाबों तक महदूद नहीं रहा। आप हैरान होंगे कि 14 साल की उम्र में उसने सेल प्लेन यानी जो बगैर इंजन वाला ग्लाइडर होता है वो उड़ाना सीख लिया था। वाह, 14 साल की उम्र में! ये तो बहुत काफी गैर मामूली बात है। हाँ, और फिर कॉलेज के दौर में उन्होंने बकायदा स्काई डाइविंग यानी पैराशूट से छलांगे लगाना शुरू कर दी। और एक दो बार नहीं, उन्होंने 365 बार आसमान से छलांग लगाई। 365 बार! बाप रे, ये तो एक बाकायदा जुनून लगता है। और दरअसल इन्हीं छलांगों के दौरान एक ऐसा वाकया भी हुआ था जिसका जिक्र उन्होंने किताब में किया है, जो उनके साइंसी कैरियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अच्छा, वो कौन सा वाकया था? एक छलांग के दौरान मुसन्निफ और उनके कुछ साथी फिजा में थे। वो तकरीबन 150 मील फी घंटा की रफ्तार से जमीन की तरफ आ रहे थे। तभी अचानक उनका एक साथी, जिसका नाम चक था, वो सीधा उनके बिल्कुल नीचे आ गया। ओह, 150 मील की रफ्तार पर टकराने का खतरा। हाँ, और मसला ये था कि चक का पैराशूट किसी भी माइक्रो सेकंड में खुलने वाला था। अगर वो खुल जाता और मुसन्निफ उसे टकरा जाते तो उस रफ्तार पर दोनों के जिस्म फिजा में ही तबाह हो जाते। ये तो बहुत खौफनाक है। तो फिर उन्होंने क्या किया? यही तो हैरत की बात है। इस इंतहाई मुख्तसर लम्हे में मुसन्निफ के दिमाग ने एक सेकंड के 1000वें हिस्से यानी माइक्रो सेकंड्स में इस पूरी सूरत हाल का तज्जिया किया, और उनके जिस्म ने खुद ब खुद एक खास जाविये पर मुड़कर इस टकराव को टाल गया। वो बाल बाल बच गए। वाह, मतलब दिमाग ने इस कदर तेजी से खतरे को भांप लिया। बिल्कुल। और इसी वाक़े ने मुसन्निफ को ये सोचने पर मजबूर किया कि इंसानी दिमाग वाकई कितना ताकतवर और कितना पेचीदा है। और यही तजस्सुस था जिसने उन्हें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल पहुंचा दिया, जहां उन्होंने 15 साल गुजारे और एक नामवर न्यूरोसर्जन बन गए। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्या हम शऊर को और एक रिफ्लेक्स एक्शन को आपस में मिला नहीं रहे? मतलब एक माइक्रो सेकंड में जिस्म का मुड़ जाना तो एक सर्वाइवल जिबलत है ना? हाँ, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या ये हैरत की बात नहीं कि एक ऐसा इंसान जो खुद दिमाग के इतने पेचीदा ऑपरेशंस करता हो, वो शऊर को सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन का हिस्सा समझता था? हाँ, ये वाकई गौर तलब बात है। देखें, डॉक्टर एबन के नज़दीक ना, ये जो हमारा इंसानी शऊर है वो बिल्कुल एक टीवी स्क्रीन की तरह था। टीवी स्क्रीन? वो कैसे? उनका मानना था कि आपका दिमाग एक सर्किट बोर्ड की तरह है जो सिग्नल्स प्रोसेस करके स्क्रीन पर शऊर दिखाता है। अगर आप तार निकाल दें, यानी अगर दिमाग काम करना छोड़ दे या उसके सेल्स मर जाएं, तो स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। यानी कोई शऊर नहीं, कोई जिंदगी नहीं, सब खत्म।
بالکل، سب ختم۔ ان کے نزدیک شعور کی کوئی اپنی آزاد حیثیت نہیں تھی، وہ اسے صرف کیمیکلز اور بایولوجیکل سیلز کا ایک کھیل سمجھتے تھے۔ صحیح، لیکن ان کا یہ مضبوط سائنسی عقیدہ بہت جلد ٹوٹنے والا تھا، کیونکہ اب ہم باب 1 یعنی دا پین کی طرف آتے ہیں۔ ایک کامیاب سائنسی کیریئر کے عروج پر مصنف کی زندگی میں ایک ایسی صبح آتی ہے جو ان کی تمام میڈیکل سائنس کو بے بس کر دیتی ہے۔ ہاں، 10 نومبر 2008 کی وہ صبح۔ بالکل، 10 نومبر 2008 صبح 4:30 بجے مصنف کی آنکھ اچانک اپنی کمر میں اٹھنے والے ایک شدید درد سے کھلتی ہے۔ یہ کوئی عام درد نہیں تھا۔ عام طور پر ڈاکٹرز ایسے درد کو نظر انداز کر دیتے ہیں نا؟ ہاں، انہوں نے بھی پہلے یہی سوچا کہ شاید پٹھوں کا کھچاؤ ہے یا کوئی وائرل چیز ہے۔ وہ گرم پانی کے ٹب میں جا کر بیٹھ گئے تاکہ شاید درد کم ہو جائے، لیکن وہ درد اتنی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ وہیں مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ باپ رے، مطلب وہ حرکت بھی نہیں کر پا رہے تھے؟ جی، وہ بمشکل وہاں سے نکل کر بستر تک پہنچے، اور اس درد کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب ان کا 10 سالہ بیٹا جس کا نام بانڈ ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور پیار سے ان کے ماتھے کو دباتا ہے تو مصنف کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے دماغ پر بجلی گر گئی ہو۔ بجلی گر گئی ہو صرف چھونے سے؟ ہاں، درد اتنا ناقابل برداشت تھا کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ درد سے کراہ رہے تھے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ماہر فیلڈ کے بندے ہونے کے ناطے انہیں فوراً ایمرجنسی میں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ایمبولینس بلانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت عام نفسیاتی پہلو ہے۔ ڈاکٹرز، خاص طور پر سرجنز، یہ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوتے کہ وہ خود اتنے شدید بیمار ہو سکتے ہیں۔ وہ بس اس کیفیت کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالکل، لیکن ان کا جسم یہ جنگ ہار رہا تھا۔ صرف 2 گھنٹے بعد ان کی بیوی ہالی جب ان کے کمرے میں آتی ہیں تو وہ انہیں بستر پر اکڑا ہوا پاتی ہیں۔ ان کی آنکھیں پلٹ چکی تھیں اور وہ ایک شدید دورے، جسے گرینڈ مال سیزر کہتے ہیں، اس کیفیت میں تھے۔ گرینڈ مال سیزر، یہ تو ایک بہت ہی خطرناک حالت ہوتی ہے۔ ہاں نا، اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو شخص روزمرہ کی بنیاد پر دوسروں کے دماغی امراض کا علاج کر رہا ہے، آج وہ خود اپنے بستر پر بے سود پڑا ہے اور اس کا اپنا دماغ ایک نامعلوم جنگ لڑ رہا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے کہانی میں ایک افراتفری شروع ہوتی ہے۔ جب ان کی بیوی نے یہ حالت دیکھی تو یقیناً فوراً ایمرجنسی کال کی ہولی۔ جی ہاں، اور پھر کہانی تیزی سے ہسپتال کے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھتی ہے جو باب 2 اور 3 میں بیان کیا گیا ہے۔ انہیں فوراً لنچبرگ جنرل ہسپتال لایا گیا، جہاں ڈاکٹرز کے لیے واقعی ایک بہت بڑا جھٹکا منتظر تھا۔ ہاں، وہاں ان کی ساتھی ڈاکٹر لورا پورٹر ان کا علاج شروع کرتی ہیں۔ ڈاکٹر لورا انہیں اسٹریچر پر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہیں، کیونکہ مصنف جانوروں جیسی چیخیں مار رہے تھے اور تڑپ رہے تھے۔ 6 لوگ مل کر ان کو مشکل سے قابو کر رہے تھے۔ ڈاکٹر پورٹر یقیناً سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ کوئی عام سیزر نہیں ہے۔ جب کوئی اس طرح کا مریض ایمرجنسی میں آتا ہے تو سب سے پہلا شک کسی شدید انفیکشن کا ہوتا ہے، خاص طور پر دماغ کے اندر۔ تو انہوں نے اس کی تشخیص کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً ایک میڈیکل ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا جسے ہم لمبر پنکچر کہتے ہیں۔ عام زبان میں اسے ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالنے کا عمل کہا جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ مائع عام طور پر بالکل شفاف ہوتا ہے نا؟ ہاں، اسے سیریبرو سپائنل فلوئڈ کہتے ہیں، اور نارمل حالت میں یہ پانی کی طرح بالکل صاف ہونا چاہیے۔ لیکن جب ڈاکٹرز نے مصنف کا لمبر پنکچر کیا اور وہ مائع باہر آیا تو وہ شفاف نہیں تھا۔ وہ سفید اور سبز رنگ کی گائے پیپ سے بھرا ہوا تھا۔ باپ رے، سبز اور سفید پیپ دماغ کے مائع میں؟ بالکل، اور اس کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ وہ سوئی سے باہر کو اچھل رہا تھا۔ یہ اس بات کی واضح علامت تھی کہ دماغ اور اس کی جھلیوں میں ایک انتہائی خطرناک بیکٹیریل انفیکشن ہو چکا ہے۔ اور پھر جب اس کی لیب رپورٹ آئی تو وہ تو مزید الجھا دینے والی تھی۔ تشخیص ہوئی کہ یہ ای کولائے بیکٹیریل میننجائٹس ہے۔ ای کولائے؟ یہ تو عام طور پر پیٹ اور آنتوں میں ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی تو سب سے بڑی حیرانی کی بات تھی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بالغ انسانوں میں، وہ بھی بغیر کسی سر کی چوٹ کے یا کسی دماغی آپریشن کے، اس ای کولائے بیکٹیریا کا سیدھا دماغ پر حملہ کرنا 1 کروڑ میں سے صرف 1 شخص کو ہوتا ہے۔ وہی 1 in 10 ملین؟
1 کروڑ میں سے 1! یہ تو میڈیکل کے لحاظ سے ایک طرح سے ناممکن سی بات لگتی ہے۔ ہاں، یہ بالکل سمجھ سے باہر تھا کہ یہ بیکٹیریا دماغ میں داخل کیسے ہوا۔ کیونکہ عام طور پر ہمارے دماغ کے گرد ایک بہت سخت حفاظتی دیوار ہوتی ہے جسے بلڈ برین بیریئر کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی زہریلے مادے یا جراثیم کو دماغ تک پہنچنے نہیں دیتی۔ ای کولائے کا اس دیوار کو توڑ کر اندر جانا، مطلب یہ تو ایک سائنسی معمہ تھا۔ جی، اور اس بیکٹیریا نے اندر جا کر جو تباہی مچائی وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ ماہرین نے بتایا کہ یہ بیکٹیریا دماغ کے اس بیرونی حصے کو، جسے کارٹیکس کہتے ہیں، اسے باقاعدہ کھا رہا تھا۔ اور کارٹیکس تو دماغ کا وہ حصہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، یعنی ہمارے سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ بالکل، اور اسی ایمرجنسی کی حالت میں کومے میں جانے سے عین قبل ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو مجھے پرسنلی بہت حیران کن لگا۔ اچھا، کیا ہوا تھا اس وقت؟ مصنف جو پچھلے کچھ گھنٹوں سے درد سے جانوروں کی طرح چلا رہے تھے، وہ اچانک بالکل خاموش ہوتے ہیں۔ ان کا چہرہ پرسکون ہوتا ہے اور وہ زور سے 3 الفاظ چلاتے ہیں: خدا میری مدد کر، یعنی گاڈ ہیلپ می۔ واہ، خدا میری مدد کر! یہ الفاظ ایک ایسے نیورو سرجن کے منہ سے نکل رہے ہیں جو شعور کو صرف کیمیکلز کا مجموعہ مانتا تھا۔ بالکل، یہی تو پوائنٹ ہے۔ یہ الفاظ ایک پکے سائنسدان کے منہ سے نکلنا کتنی گہری بات ہے۔ اس کے فوراً بعد وہ ایک گہرے اور تاریک کومے میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہانی کا جو اگلا مرحلہ ہے، یعنی باب 4، جس کا نام ابن 4 ہے، وہاں سے ڈوبتی ہوئی امیدوں اور ایک خاندان کے کرب کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ میڈیکل رپورٹس تو انتہائی تشویشناک آ رہی تھیں۔ واقعی، میں اگر سامعین کو بتاؤں تو عام انسان کی دماغی مائع میں گلوکوز کا لیول تقریباً 80 کے قریب ہوتا ہے، لیکن جب مصنف کی رپورٹس آئیں تو ان کا گلوکوز لیول گر کر صرف 1 رہ گیا تھا۔ صرف 1؟ تو کیا بیکٹیریا سارا گلوکوز کھا گیا تھا؟ بالکل، وہ ایکولائی کی بیکٹیریا اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ اس نے دماغ کی تمام خوراک ختم کر دی تھی۔ شروع میں ڈاکٹرز نے ان کے بچنے کے امکانات 10% بتائے تھے، لیکن اس رپورٹ کے بعد وہ تیزی سے 0 کی طرف جا رہے تھے۔ اوہ، یہ تو کسی بھی خاندان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اور یہ حصہ واقعی خاندان کے جذبات پر مرکوز ہے۔ جب مصنف کی بہنیں فلس اور بیٹسی ہسپتال پہنچتی ہیں تو ان کی حالت خراب ہوتی ہے۔ اور ان کی بوڑھی ماں بھی تو وہاں تھی نا؟ ہاں، ایک ماں کے لیے اپنے جوان اور کامیاب بیٹے کو یوں موت کی دہلیز پر دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوگا، لیکن سب سے گہرا صدمہ شاید ان کے بڑے بیٹے ابن 4 کو لگا۔ جی، جس کے نام پر اس باپ کا عنوان بھی ہے۔ بالکل، وہ کالج سے بھاگا ہوا آتا ہے، اور جب وہ اپنے اس طاقتور اور مضبوط باپ کو، جس نے اسے ہمیشہ زندگی میں آگے بڑھنا سکھایا، اسے وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھتا ہے تو وہ مکمل طور پر صدمے میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی بے بسی کا سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ جب میڈیکل سائنس مکمل طور پر جواب دے چکی ہو، تمام ادویات بے اثر ہو رہی ہوں، اور ایک ڈاکٹر جو خود دوسروں کی جان بچاتا ہو وہ خود بستر مرگ پر ہو، تو خاندان کے پاس کیا بچتا ہے؟ سوائے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامنے اور دعاؤں کے اور کچھ نہیں بچتا۔ ہاں، صرف دعائیں اور امید۔ اور اب ہم اس سیشن کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں ایک بہت گہرے اور غور طلب سوال پر بات ختم کرنا چاہوں گی۔ جی بالکل، بتائیں۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ مصنف کا دماغ، جو ان کے اپنے سائنسی عقیدے کے مطابق ان کے شعور کا واحد مرکز تھا، اب مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ یعنی وہ ٹی وی اسکرین اب بالکل بلینک ہو جانی چاہیے تھی۔ بالکل، میڈیکل سائنس کے مطابق اب انہیں مکمل اندھیرے اور بے ہوشی کے سوا کچھ بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی خیالات نہیں، کوئی خواب نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا واقعی ان کا شعور ختم ہو گیا تھا یا وہ کچھ اور ہی دیکھ رہے تھے؟ ہاں، کیا جب دماغ بند ہو جاتا ہے تو انسان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، یا پھر شعور دماغ سے آزاد ہو کر کوئی نیا سفر شروع کرتا ہے؟ اور اسی کا جواب تو ہمیں اس کتاب کے اگلے حصے میں ملنے والا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس کہانی کے سب سے حیران کن مرحلے میں داخل ہوں گے، جہاں مصنف ایک عجیب اور نامعلوم دنیا کا تجربہ کرتا ہے۔ یہ اس سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ایک انتہائی قابل ماہر نیورو سرجن اچانک ایک پراسرار اور جان لیوا بیماری
بیکٹیریل میننجائٹس کا شکار ہو کر ایک بہت ہی گہرے کوما میں چلے گئے تھے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ ان ذرائع اور نوٹس کی مدد سے اس کوما کی حالت کے دوران پیش آنے والے ناقابل یقین تجربات کو مرحلہ وار سمجھنا ہے۔ صحیح۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب انسانی دماغ حیاتیاتی طور پر مکمل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو کیا شعور، یعنی جو ہماری کانشیسنس ہے، وہ واقعی ختم ہو جاتی ہے یا کسی بالکل ہی نئی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ ذرا تصور کریں، مطلب کوئی ایک ایسی جگہ پر جاگیں جہاں اس کا نام، اس کی پرانی یادیں اور اس کی جو ایک انسانی پہچان ہوتی ہے نا، وہ مکمل طور پر مٹ چکی ہو۔ بالکل۔ اور ایک ایسے بنیا سامنا ہو جو کسی خواب جیسی نہ ہو بلکہ اس حقیقت سے بھی زیادہ حقیقی محسوس ہو جس میں ہم روزمرہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس تجربے سے۔ جب وہ کوما میں گئے تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ تو دیکھیں، گفتگو کو اگر ہم اس تاریک تجربے سے شروع کریں تو کوما میں جانے کے بعد مصنف نے سب سے پہلے جس چیز کا تجربہ کیا وہ انتہائی تاریک اور خوفناک تھا۔ اچھا، کس طرح کی تاریکی تھی وہ؟ اسے ذرائع میں کینچوے کی نظر کا زاویہ یا ارتھ ورم آئی ویو کہا گیا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک گدلے، کیچڑ نما یا کسی گندی جیلی جیسی تاریکی تھی جہاں سب کچھ دھندلا اور انتہائی دم گھٹنے والا تھا۔ مطلب کوئی پرسکون اندھیرا نہیں تھا بلکہ ایک حبس والی فیلنگ تھی۔ بالکل، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ وہاں ان کی شناخت اور یادداشت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ یعنی انہیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے؟ نہیں، بالکل نہیں یاد تھا کہ وہ ڈاکٹر ہیں، شوہر ہیں یا باپ ہیں۔ وہ سارا پس منظر مٹ چکا تھا۔ وہ صرف ایک ادراک یا کہہ لیں کہ ایک نقطۂ شعور بن کر رہ گئے تھے۔ بس ایک فیلنگ تھی کہ وہ وہاں موجود ہیں۔ تو کیا وہاں صرف اندھیرا ہی تھا یا کچھ اور بھی محسوس ہو رہا تھا انہیں؟ وہاں کچھ بہت ہی خوفناک مناظر اور آوازیں تھیں۔ دور سے ایک مشینی تال کے ساتھ بجنے والی دھمک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی زیر زمین لوہار اپنی نہائی پر مسلسل ہتھوڑا مار رہا ہو۔ اوہ، یہ تو سن کر ہی کافی ڈراؤنا لگ رہا ہے۔ ہاں، اور اسی کیچڑ میں سے عجیب و غریب جانوروں کے خوفناک چہرے ابھرتے اور غائب ہو جاتے، اور وہاں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، جیسے خون، قے اور موت کی بو آپس میں مل گئی ہو۔ یہاں سب سے دلچسپ اور الجھن والی بات یہ ہے کہ اگر ان کے دماغ کا وہ حصہ یعنی نیورو کارٹیکس جو انسان کو انسان بناتا ہے، جو سوچنے اور محسوس کرنے کا کام کرتا ہے، وہ بیکٹیریا کی وجہ سے پیپ سے بھر کر تباہ ہو چکا تھا، تو یہ شعور کہاں سے آ رہا تھا؟ یہی تو سب سے بڑا معمہ ہے۔ میں تو اسے ایک ایسے کمپیوٹر سے تشبیہ دوں گی جس کی ہارڈ ڈرائیو اور آپریٹنگ سسٹم پوری طرح اڑ چکا ہو، مدر بورڈ جل چکا ہو، لیکن اسکرین پر پھر بھی ایک پراسرار سا کوڈ چل رہا ہو۔ ہارڈ ویئر کے بغیر سافٹ ویئر کیسے چل سکتا ہے؟ یہ کمپیوٹر والی مثال بہت زبردست ہے۔ ماہرین کے مطابق بھی یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ میڈیکل سائنس سختی سے یہ مانتی ہے کہ شعور دماغ کا محتاج ہے، رائٹ؟ لیکن یہاں دماغ کے بنیادی افعال بند ہونے کے باوجود، خام مال نہ ہونے کے باوجود، ایک واضح اگرچہ محدود شعور موجود تھا جو خطرے، بو اور خوف کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ تو پھر اس زیر دنیا، اس کیچڑ اور اندھیرے سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا یا وہ وہیں پھنسے رہے؟ ہاں نا، اس خوفناک تجربے اور گھبراہٹ کے بعد اچانک ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے جو اس غلاظت اور تاریکی کو توڑتی ہے، اور یہیں سے اس سفر میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ وہ موڑ کیا تھا؟ مطلب کوئی روشنی نظر آئی؟ بالکل، اس تاریکی کے عین اوپر سے ایک سفید اور سنہری روشنی نمودار ہوتی ہے، اور یہ کوئی ساکت روشنی نہیں تھی بلکہ یہ گھوم رہی تھی۔ گھومتی ہوئی روشنی؟ جی، اور اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی خوبصورت، پیچیدہ اور جاندار میوزک سنائی دینے لگی جسے سپننگ میلوڈی کہا گیا ہے۔ تو جو وہ ہتھوڑے والی پرانی مشینی آواز تھی اس کا کیا ہوا؟ اس نئی اور خوبصورت میوزک نے اس پچھلی مشینی اور خوفناک آواز کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ جیسے ہی وہ روشنی قریب آئی، اس گھومتی ہوئی روشنی کے عین درمیان ایک راستہ یا کہہ لیں ایک دروازہ سا کھل گیا۔ زبردست! اور پھر مصنف تیزی سے اوپر کی طرف کھنچتے ہیں اور ایک انتہائی تیز آواز کے ساتھ، ایک وشنگ ساؤنڈ کے ساتھ، ایک بالکل نئی اور خوبصورت دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چلیے اس بات کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ آخر موسیقی ہی کیوں؟
کیا موسیقی شعور کی کوئی کائناتی زبان ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ مجھے تو یہ تبدیلی کچھ یوں لگ رہی ہے جیسے آپ کسی اندھیرے اور حبس زدہ تہخانے سے نکل کر اچانک کسی کھلی اور روشن وادی میں آ جائیں، یا جیسے کسی ریڈیو کا ڈائل گھما کر اسے کسی بہت ہی صاف فریکوینسی پر سیٹ کر دیا ہو۔ یہ ریڈیو ڈائل والی تشبیہ بالکل درست ہے۔ اس مرحلے کو ایک عبوری دور یا ٹرانزیشن کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ محض ایک بصری تبدیلی نہیں تھی کہ بس منظر بدل گیا۔ تو پھر کیا تھا یہ؟ یہ محسوسات کی بھی تبدیلی تھی۔ خوف اور موت کی بو کی جگہ ایک زندہ اور پرسکون موسیقی نے لے لی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شعور کا سفر اب ایک نچلی، کثیف سطح سے کسی اعلیٰ سطح کی طرف جا رہا تھا۔ تو اس دروازے سے گزرنے کے بعد اب جو وہ اس نئی دنیا میں داخل ہوئے ہیں، وہاں کا منظر کیسا تھا؟ کیا وہ خوابوں جیسی دنیا تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ دنیا خوابوں کی طرح دھندلی نہیں تھی، بلکہ وہ اسے اس دنیاوی زندگی سے ہماری جاگتی ہوئی حقیقت سے بھی زیادہ حقیقی اور الٹرا ریئل قرار دیتے ہیں۔ الٹرا ریئل مطلب ہماری اس مادی دنیا سے بھی زیادہ واضح؟ ہاں، وہاں سرسبز درخت تھے، شفاف آبشاریں تھیں اور کھلتے ہوئے پھول تھے، اور وہاں کچھ خوش و خرم لوگ تھے جو ناچ گا رہے تھے۔ اچھا، اور حیران کن طور پر کتے بھی ان کے ساتھ خوشی سے دوڑ رہے تھے۔ ویٹ، واقعی کتے بھی؟ یہ تو کافی غیر متوقع ہے۔ اور وہاں ان کے ساتھ کوئی تھا بھی یا وہ اکیلے تھے؟ وہاں ان کے ساتھ ایک رہنمائی کرنے والی ہستی تھی، ایک لڑکی جو تتلی کے پروں پر سوار تھی۔ تتلی کے پروں پر؟ اوہ واو! جی، اس کے نقوش بہت واضح بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں، گالوں کی ہڈیاں نمایاں تھیں اور بال سنہرے بھورے تھے۔ اس نے سادہ سے کسانوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے جن کے رنگ بہت ہی جاندار تھے۔ تو کیا اس لڑکی نے ان سے کوئی بات کی، کچھ بتایا کہ وہ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے بغیر کچھ بولے، باقاعدہ الفاظ ادا کیے بغیر، براہ راست ان کے شعور میں ایک پیغام منتقل کیا۔ اس پیغام کے 3 بنیادی حصے تھے۔ وہ 3 حصے کیا تھے؟ پہلا یہ کہ تم سے ہمیشہ بے پناہ پیار کیا جائے گا۔ دوسرا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تیسرا، تم کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے یعنی مصنف کو بالاخیر واپس جانا ہوگا۔ اب دیکھیے، میں اگر ایک عام انسان کی طرح سوچوں تو یہ سب سننے میں کسی دیومالا ہی کہانی یا بچپن کی کسی خوبصورت فیری ٹیل جیسا لگتا ہے۔ ہاں، ظاہری طور پر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک مرتا ہوا دماغ جو بہت زیادہ صدمے میں ہو، وہ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے ایسی دلفریب فینٹیسی تخلیق کر رہا ہو؟ یہ سوال ہر تنقیدی ذہن میں آئے گا، لیکن ذرائع اس خیال کا جواب بڑے سائنسی انداز میں دیتے ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ تجربہ زمینی زندگی سے 1000 گنا زیادہ حقیقی تھا۔ صحیح۔ اور دماغی ماہرین کے مطابق ایسی پیچیدہ، منظم اور روشن فینٹیسی تخلیق کرنے کے لیے جس میں رنگ ہوں، آوازیں ہوں، اس کے لیے آپ کے نیورو کارٹیکس کا پوری طرح فعال ہونا ضروری ہے۔ اور ان کا نیورو کارٹیکس تو بیکٹیریا کی وجہ سے ناکارہ ہو چکا تھا نا؟ بالکل، وہ تو اس وقت مکمل طور پر پیپ سے بھرا ہوا تھا۔ تو ایک ایسا مرتا ہوا یا بیمار دماغ اتنی منطقی اور ہم آہنگ کہانی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے یہ تجربہ آج کی سائنس کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ واقعی، اب ایک طرف تو ان کا شعور اس اعلیٰ و عرفہ کائنات کا سفر کر رہا تھا، اور دوسری طرف حقیقی دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ ان کا جسم تو ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں تھا نا؟ جی ہاں، ہسپتال میں ڈاکٹرز شدید دباؤ میں اس کیس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سخت حیران تھے کہ آخر یہ بیکٹیریا اینٹی بائیوٹکس پر اثر کیوں نہیں کر رہا۔ تو کیا ان کے پاس کوئی تھیوری تھی اس حوالے سے؟ انہوں نے تو یہاں تک سوچ لیا تھا کہ کیا مصنف کو یہ خطرناک بیکٹیریا اسرائیل کے کسی حالیہ سفر کے دوران تو نہیں لگا، کیونکہ یہ روایتی ادویات کے سامنے ہار نہیں مان رہا تھا۔ ادھر ان کے اہل خانہ اور پادری مسلسل ان کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور ادھر کوما کے اندر ان کا سفر اس سرسبز وادی پر ختم ہو گیا تھا یا اس سے بھی آگے کوئی منزل تھی؟ وہ سفر وہاں رکا نہیں۔ مصنف اس سرسبز وادی سے اور بھی اوپر کائنات کے اعلیٰ ترین مقام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جسے دی کور یا مرکز کہا گیا ہے۔ دی کور، وہ کیسی جگہ تھی؟ وہ ایک لامتناہی اور گہری سیاہ جگہ تھی، لیکن وہ اندھیری نہیں تھی، بلکہ وہ مکمل طور پر روشنی اور سکون سے بھری ہوئی جگہ تھی۔ مطلب سیاہ بھی تھی اور روشنی سے بھری ہوئی بھی؟
یہ تو کافی متضاد فیلنگ ہے۔ ہاں نا، اور وہاں پہنچ کر انہیں ایک روشنی کے گولے کے ذریعے ایک وسیع اور غیر مشروط محبت کرنے والی ہستی سے واسطہ پڑتا ہے۔ اچھا۔ اس ہستی کو انہوں نے اوم یا خالق کا نام دیا ہے۔ وہاں وہ خود کو ایک عظیم کائناتی رحم یا کاسمک وومب میں موجود ایک جنین کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ تو وہاں اس مرکز میں کیا انہیں کائنات کے حوالے سے کچھ نئے حقائق پتہ چلے؟ بالکل، ان پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ کائنات جس میں ہم بستے ہیں یہ اکیلی نہیں ہے، بلکہ بے شمار کائناتیں ہیں، اور ان سب کی جو بنیاد ہے وہ صرف اور صرف محبت پر قائم ہے۔ اب یہاں ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، اگر کائنات کی بنیاد واقعی اتنی خالص اور غیر مشروط محبت پر ہے تو ہماری دنیا میں اتنی تکلیف، برائی اور ناانصافی کیوں ہے؟ یہی سوال ان کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، اور انہیں جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ انسانوں کی آزاد مرضی یعنی فری ول کو برقرار رکھنے کے لیے برائی کا ایک معمولی سا ذرہ بھی موجود رہنا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم روبوٹ نہیں ہیں اور چناؤ کا حق رکھتے ہیں تو اس کی قیمت برائی کی موجودگی ہے۔ بالکل۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہماری تکالیف کا واقعی کوئی بہت بڑا کائناتی مقصد ہے؟ ذرائع کے مطابق اگر ہم اس سارے واقعے کو ایک وسیع تر کائناتی تناظر میں دیکھیں تو جواب ہاں ہے۔ اور ایک اور حیران کن بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ مصنف کا وہ زیر دنیا میں اپنی شناخت اور یادوں کو کھو دینا، وہ ایمنیزیا، دراصل ان کے لیے ایک طرح کا فائدہ ثابت ہوا۔ فائدہ؟ مطلب اپنی یادیں اور انسان ہونے کی پہچان کھو دینا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس ایمنیزیا کی وجہ سے وہ اپنی تمام دنیاوی وابستگیوں، رشتوں اور انا سے مکمل طور پر آزاد ہو گئے تھے۔ اگر ان کا ذہن خالی نہ ہوتا تو وہ اس اعلیٰ درجے کے شعور کو جذب ہی نہ کر پاتے۔ اسی خالی پن کی وجہ سے وہ براہ راست کائناتی سچائیوں کو سمجھ سکے۔ یہ تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ تمام ذرائع کا نچوڑ نکالنے کے بعد اب اگر ہم اس بحث کو ایک بہت ہی گہرے اور فکر انگیز سوال پر ختم کریں تو وہ یہ ہے کہ اگر کوما کے دوران کا یہ غیر مادی تجربہ ہماری اس جاگتی ہوئی زندگی سے بھی زیادہ حقیقت پسندانہ اور واضح تھا تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا جسمانی دماغ دراصل شعور کو پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ یہ اس بے پناہ اور لامحدود کائناتی شعور کو محدود کرنے والا محض ایک فلٹر ہو؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ذرائع اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو روزمرہ کی زندگی میں ہم اس فلٹر کی وجہ سے کائنات کا کتنا کچھ دیکھنے، سننے اور سمجھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم مزید گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ مصنف شعور اور حقیقت کے بارے میں کیا دریافت کرتا ہے۔ یہ اس سیریز کا تیسرا حصہ ہے، اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں جو ہماری عام سوچ سے بہت مختلف ہے۔ تصور کریں کہ ایک انسان ایک ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وقت، تاریخ اور اس کی دنیاوی شناخت کا کوئی وجود ہی نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کا شعور اپنے عروج پر ہو۔ بالکل، اور وہ بھی اس وقت جب دماغ کے خلیے کام نہ کر رہے ہوں۔ آج ہم ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر کی کتاب پروف آف ہیون کے چیپٹرز 10 سے 14 کا تفصیلی اور غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کا یہ ناقابل فہم سفر کیسے آگے بڑھا۔ بالکل، اور ہماری اس گفتگو کا مقصد کسی خاص مذہبی نظریے کو فروغ دینا بالکل نہیں ہے، بلکہ صرف ان حیران انگیز واقعات کو سادہ الفاظ میں بیان کرنا ہے جو مصنف نے خود محسوس کیے۔ ہم دی کور یعنی اس مرکزی مقام کے سفر، غیر مشروط محبت اور انسانی جذباتی تعلق کی طاقت پر بات کریں گے۔ صحیح، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور روشن مقام پر تھے جسے انہوں نے گیٹ وے کا نام دیا تھا، لیکن اب سفر ایک اور بھی گہری اور ناقابل تصور جگہ کی طرف بڑھتا ہے۔ ہاں، وہ گیٹ وے والے خوبصورت مناظر سے نکل کر اچانک ایک اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی وسیع، لامحدود اور گھپ اندھیرے والی جگہ ہے جسے وہ دی کور کہتے ہیں۔ اور عام طور پر اندھیرا خوفناک ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر ایمبن کے مطابق یہ اندھیرا خوفناک نہیں تھا،
یہ ایک ایسا اندھیرا تھا جو حیران انگیز طور پر روشنی سے بھرا ہوا اور بے حد سکون آور تھا۔ رکیے، تاریکی جو روشنی سے بھری ہو، یہ تو منطقی طور پر بالکل الٹ بات لگتی ہے۔ اگر اندھیرا ہے تو وہاں روشنی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں سمجھ سکتی ہوں، یہ سن کر تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن وہ اسے ایک کائناتی رحم یعنی ایک کاسمک ووم کی طرح بیان کرتے ہیں، جہاں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اچھا، تو مطلب جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں بھی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن وہ محفوظ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کائناتی رحم میں ان کے ساتھ ایک روشنی کا گولہ نما وجود تھا جسے وہ ایک اورب کا نام دیتے ہیں۔ یہ اورب ایک مترجم یا رہبر کا کام کر رہا تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ کائنات کا خالق یا مرکز، جسے وہ اوم کہتے ہیں، وہ ہر طرف اور ہر ذرے میں موجود ہے۔ واہ، اوم! لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ اگر وہاں ہماری زبان یا الفاظ کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو مصنف کو یہ اتنے پیچیدہ حقائق فوری طور پر کیسے سمجھ آ گئے؟ مطلب ان کا دماغ تو کام نہیں کر رہا تھا نا؟ یہی تو اس تجربے کا سب سے انوکھا پہلو ہے۔ اس مقام پر سوچنے کا عمل ہمارے اس زمینی دماغ کا محتاج نہیں تھا۔ خیالات کسی تیز طوفان کی طرح براہ راست مصنف کے اندر اتر رہے تھے۔ براہ راست؟ مطلب بغیر کسی فلٹر کے؟ جی بالکل، کوئی فلٹر نہیں تھا۔ وہ ایسے تصورات کو لمحوں میں سمجھ رہے تھے جنہیں عام دنیا میں سمجھنے کے لیے شاید صدیاں درکار ہوں۔ یہاں الفاظ یا زبان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ بس علم کو سیدھا محسوس کر رہے تھے۔ کیا بات ہے! یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ڈیٹا سیدھا ذہن میں ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہو۔ اچھا، اس عظیم کائناتی مرکز تک پہنچنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کا سب سے اہم سبق یا پیغام کیا تھا؟ انہیں اس تجربے کے دوران بغیر کسی آواز کے 3 انتہائی واضح پیغامات ملتے ہیں۔ پہلا پیغام تھا، تمہیں ہمیشہ پیار کیا جاتا ہے۔ دوسرا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تیسرا، تم کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے۔ تمہیں ہمیشہ پیار کیا جاتا ہے، یہ سن کر ہی کتنا سکون ملتا ہے۔ بالکل، اور ان پیغامات سے جو غیر مشروط محبت کا احساس پیدا ہوا نا، وہ اتنا طاقتور تھا کہ ہر قسم کا خوف فوراً غائب ہو گیا۔ مصنف کو یہ بھی دکھایا گیا کہ کائنات میں برائی موجود تو ہے، لیکن وہ اس اچھائی، امید اور محبت کے وسیع سمندر کے سامنے ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، لیکن مجھے یہاں ایک بات پر تھوڑا سا اعتراض ہے۔ یہ جو تیسرا پیغام ہے کہ تم کچھ غلط نہیں کر سکتے، یہ تو ہماری عام دنیاوی اور اخلاقی سوچ سے بالکل الٹ ہے۔ آپ کا اعتراض بالکل جائز ہے۔ مطلب اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے، تو کیا یہ انسان کو بے پرواہ اور لاپرواہ نہیں بنا دے گا؟ ظاہر بات ہے، لوگ تو پھر ہر طرح کا غلط کام کریں گے۔ دیکھیں، کتاب کے مطابق یہ پیغام زمینی قوانین کو توڑنے کا کوئی لائسنس نہیں تھا۔ ہمیں اس کو تھوڑا گہرائی میں سمجھنا ہوگا۔ یہ اس اعلیٰ روحانی دنیا کی حقیقت ہے جہاں انسان احساس جرم اور خوف سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ زمین پر لاگو ہونے والی بات نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ اس کیفیت کی بات ہے جہاں آپ کائنات کی سب سے خالص محبت کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسان غلطی کیوں کرتا ہے؟ اکثر ڈر، عدم تحفظ یا خوف کی وجہ سے نا؟ ہاں، صحیح بات ہے، ہم ڈرتے ہیں اس لیے غلط قدم اٹھاتے ہیں۔ تو جب وہاں کوئی خوف ہی نہیں ہے، جب آپ مکمل طور پر محفوظ اور محبت میں گھیرے ہوئے ہیں، تو برائی کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں آپ کا شعور اس قدر بلند ہوتا ہے کہ آپ واقعی کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ سمجھ گیا، مطلب جہاں خوف نہیں وہاں غلطی کی گنجائش بھی نہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز یا NDE کے تو بہت سے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں دنیا میں، لیکن مصنف کا یہ تجربہ باقی سب سے اس قدر مختلف کیوں تھا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی یادداشت کا ایک خاص پہلو تھا۔ دوسرے NDE واقعات کے برعکس مصنف اپنی پوری دنیاوی شناخت بالکل بھول چکے تھے۔ پوری شناخت بھول چکے تھے؟ مطلب انہیں کچھ یاد نہیں تھا؟ رتی برابر بھی نہیں۔
انہیں بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ زمین پر ایک ڈاکٹر ہیں، شوہر ہیں یا باپ ہیں۔ ان کے تجربے میں ماضی کی زندگی کی کوئی جھلک یا لائف ریویو نہیں تھا۔ وہ جو اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ساری زندگی ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ بالکل ایسا کچھ نہیں ہوا، اور نہ ہی ان کی مرے ہوئے رشتہ داروں سے کوئی ملاقات ہوئی۔ وہ بغیر کسی تاریخ کے بس ایک نقطۂ شعور تھے۔ ان کا دماغ اس حد تک بند تھا کہ زمینی یادیں ان کے ساتھ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں۔ تو پھر عام طور پر اگر کسی کی یادداشت چلی جائے تو یہ تو ایک انتہائی خوفناک اور انسان کو تنہا کر دینے والا تجربہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ کتنا گھبرا جاتے ہیں۔ تو پھر یہ سب بھول جانا مصنف کے لیے ایک تحفہ کیسے بن گیا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ مصنف نے اسے واقعی ایک انتہائی فائدہ مند بھول قرار دیا۔ ذرا سوچیں، جب آپ کو یاد ہی نہیں کہ آپ کا زمین پر کوئی رشتہ ہے، کوئی کریئر ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، تو آپ کو ان کے چھن جانے کا کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا؟ صحیح، جس چیز کا پتہ ہی نہیں اس کے کھونے کا کیا دکھ۔ بالکل، وہ ایک ایسی روح بن گئے تھے جسے کچھ کھونے کا ڈر نہیں تھا۔ ان دنیاوی یادوں نے ایک کشش ثقل، ایک بوجھ کی طرح انہیں روکا نہیں ہوا تھا۔ اسی مکمل بے فکری نے انہیں اس تجربے کی آخری گہرائیوں اور دی کوڑ تک جانے کی اجازت دی۔ واہ، کشش ثقل کا نہ ہونا، مطلب اگر آپ کو بلندی پر جانا ہے تو دنیاوی بوجھ اتارنا پڑے گا۔ لیکن جب ان کا شعور کائنات کی گہرائیوں میں لاپرواہ گھوم رہا تھا، تب زمین پر کیا ہو رہا تھا؟ ہاسپٹل کے بستر پہ پڑے ان کے بے جان جسم اور ارد گرد موجود لوگوں کا کیا حال تھا؟ وہاں کا منظر بہت تکلیف دہ تھا۔ ان کا جسم مشینوں کے سہارے تھا، دماغ مسلسل سوج رہا تھا، اور ڈاکٹرز تقریباً نا امید ہو چکے تھے۔ اور یہیں پر انسانی جذباتی رابطے کی اصل طاقت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ انسانی جذباتی رابطہ؟ وہ کیسے؟ ایک طرف تو مصنف کا بیٹا جو بہت چھوٹا تھا، وہ ہسپتال میں آ کر اپنے باپ کی بند آنکھیں اپنے ہاتھوں سے کھولتا ہے اور بار بار دہراتا ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے ڈیڈی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور جذباتی لمحہ تھا۔ یہ تو بہت ہی جذباتی بات ہے، ایک بچے کی اپنے باپ کے لیے پکار۔ اور میں نے سنا ہے کہ کوئی خاتون بھی ان سے کسی اور طریقے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی، ان کا نام سوزن رینٹیجز تھا۔ وہ ایک جاننے والی خاتون تھیں جو ٹیلی پیتھی یا شعوری رابطے کے ذریعے ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ اس پورے عمل کو بہت ہی پراسرار انداز میں بیان کرتی ہیں۔ اچھا، کیا بتاتی ہیں وہ؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ بالکل ایسا تھا جیسے کسی انتہائی گہرے اور اندھے کنویں میں رسی نیچے لٹکانا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ مصنف کا شعور بہت دور جا چکا ہے، لیکن وہ مستقل کوشش کرتی رہیں، اپنی توانائیاں بھیجتی رہیں۔ ایک اندھے کنویں میں رسی لٹکانا، یہ تشبیہ تو بہت ہی گہری ہے۔ تو کیا وہ رسی مصنف تک پہنچی؟ بالکل۔ کافی دیر بعد سوزن کو اس اندھیرے کنویں کی خیالی رسی میں ایک ہلکی سی کھچاؤ، یعنی ایک ٹگ محسوس ہوئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ مصنف کی روح اتنی دور جانے کے باوجود ابھی تک واپس آنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ لیکن اگر ہم لاجک کی بات کریں تو ایک ایسے گہرے کوما میں جہاں دماغ بالکل خاموش ہو، کیا واقعی یہ بیرونی جذباتی آوازیں، دعائیں اور ایک غیر مرئی رسی کا کھچاؤ انسان تک پہنچ سکتا ہے؟ بظاہر تو میڈیکل سائنس اسے ناممکن کہے گی، لیکن ڈاکٹر ایبن کے تجربے کے مطابق یہی دنیاوی دعائیں اور گہرا خاندانی پیار وہ واحد طاقت تھی جس نے آخرکار اس ناقابل تسخیر کائناتی سفر کے دوران ایک لنگر کا، ایک اینکر کا کام کیا۔ ایک لنگر کا کام؟ مطلب انہیں واپس زمین کی طرف کھینچا؟ جی، جب ان کے پاس کوئی دنیاوی یادداشت نہیں تھی، تب ان کے پیاروں کی ان شدید جذباتی لہروں نے کائنات کی ان لامحدود وسعتوں میں ان کے شعور کو واپس زمین کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ محبت کوئی محض کیمیائی عمل نہیں تھا، بلکہ ایک کائناتی طاقت بن کر سامنے آئی۔ کیا بات ہے! یہ واقعی حیران کن ہے کہ انسان کا شعور چاہے جتنا بھی دور نکل جائے، خالص محبت اور جذباتی رشتہ اسے واپس اپنے مرکز کی طرف کھینچ ہی لاتا ہے۔ بالکل، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے رشتے اور احساسات یہ سب صرف ہمارے ذہن کی پیداوار نہیں،
بلکہ ان کا وجود بہت گہرا اور ٹھوس ہے۔ صحیح۔ چلیں اس گہرے مطالعے کو اب سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح کوما کی ان گہرائیوں میں مصنف نے دی کور کی حقیقت کا مشاہدہ کیا۔ ہم نے غیر مشروط محبت کی اس طاقت کو سمجھا جو ڈر کو ختم کر دیتی ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ دنیاوی یادداشت کا کھو جانا، جو ہم سب کو ایک خوفناک چیز لگتی ہے، وہ مصنف کے لیے کتنی بڑی نعمت ثابت ہوئی جس نے انہیں اس سفر کی آخری حدوں تک جانے دیا۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانیت کے جذباتی رابطوں کی اصل اہمیت کیا ہے، کس طرح ایک بچے کی پکار نے ان کے لیے ایک لنگر کا کام کیا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو ختم کریں، میں سننے والوں کے لیے ایک فکری سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بالکل، اور یہ سوال ہم سب کو خود احتسابی پر مجبور کرتا ہے۔ جی، ذرا سوچئے، اگر ہماری تمام تر دنیاوی شناختیں، ہمارا نام، ہمارا پیشہ، ہماری کامیابیاں اور ناکامیاں، اگر یہ سب صرف ایک عارضی لباس ہیں جو موت کے بعد اتر جاتے ہیں، اور ہماری اصل حقیقت صرف ایک بے لوث اور خالص شعور ہے، تو پھر ہم کیوں ان عارضی چیزوں کے پیچھے اتنی بے تحاشا بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا؟ بالکل۔ تو کیا اس سچائی کو مان لینے سے ہمارے آج کے دن، ہمارے روزمرہ کے رویوں اور ہمارے جینے کے انداز میں ایک بہت بڑی تبدیلی نہیں آنی چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کتاب کے اس حصے سے جنم لیتا ہے اور طویل عرصے تک سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ تجربہ کس طرح مصنف کی زندگی اور سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ سیریز کا چوتھا حصہ ہے، اور اس تفصیلی جائزے میں ہم ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر کی کتاب پروف آف ہیون کے ابواب 15 سے 20 کے ذرائع پر بات کریں گے۔ میرا ایک سوال ہے شروع کرنے سے پہلے، کیا کوئی بھی انسان اپنی پوری زندگی، اپنی شناخت یا مطلب اپنے پیاروں کو بھول جانے کو ایک تحفہ کہہ سکتا ہے؟ ایک تحفہ؟ میرا نہیں خیال کہ عام حالات میں کوئی اسے تحفہ کہے گا۔ بالکل، کیونکہ یادیں چھن جانا تو انسان کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے نا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری یادیں ہی ہمارا وجود ہے، لیکن آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسی حیران کن کہانی پر روشنی ڈال رہے ہیں جہاں سب کچھ بھول جانا، یعنی اپنا نام تک یاد نہ رہنا، دراصل کائنات کے بڑے رازوں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھا۔ ہاں، یہ واقعی ایک حیران کن اور ہماری روایتی سوچ کو جھنجھوڑ دینے والا خیال ہے، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ یہی سیکھا ہے نا کہ شعور ہماری یادداشت اور ہماری منطق کا ہی دوسرا نام ہے۔ جی بالکل، ہم یہی سمجھتے آئے ہیں۔ اور اگر یادیں نہیں ہیں تو انسان اندر سے بالکل خالی ہے، مگر جب ہم اس خاص تجربے کو دیکھتے ہیں تو یہ ان تمام مفروضوں کو الٹ دیتا ہے۔ مصنف کا ماننا ہے کہ دنیاوی یادداشت کا کھو جانا کوئی المیہ نہیں تھا۔ تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد طریقہ تھا جس سے وہ اس کائناتی سفر کی گہرائیوں میں اتر سکتے تھے۔ تو اس حصے میں ہمارا مقصد بھی یہی سمجھنا ہے کہ مصنف کی یادداشت کے کھو جانے اور پھر واپس آنے کا یہ عمل کیا تھا، ان کے وہ علامتی تجربات کیا تھے، اور خاص طور پر سائنس اور روحانی مشاہدات کے درمیان جو شدید کشمکش پیدا ہوئی، اس کی حقیقت کیا تھی۔ صحیح۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مصنف کی دنیا میں واپسی کا سفر سمجھیں، میرے خیال میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ ان گہرائیوں تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہوئے۔ تو سیدھا ان کے دماغ کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جسے ہم نیو کارٹیکس کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں، جب ہم نیو کارٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ہم دراصل انسانی دماغ کے اس بیرونی اور سب سے جدید حصے کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں انسان بناتا ہے۔ یعنی وہ حصہ ہے جو ہماری سوچ کو کنٹرول کرتا ہے؟ ہاں، ہماری زبان، ہماری منطق، ہماری روزمرہ کی شناخت اور ہماری تمام تر یادیں اسی حصے سے جڑی ہیں۔ کتاب کے مطابق ایکولائی بیکٹیریا نے مصنف کے دماغ کے اسی حصے کو نشانہ بنایا تھا اور اسے مکمل طور پر غیر فعال کر دیا تھا۔ مکمل طور پر بند کر دیا تھا؟ جی، مطلب ان کا وہ تمام ڈیٹا بیس جو انہیں بتاتا تھا کہ وہ ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر ہیں، ایک نیورو سرجن ہیں، ان کا ایک خاندان ہے، وہ سب بند ہو چکا تھا۔ اچھا، یہاں مجھے ایک چیز سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ مصنف نے خود اس یادداشت کے چھن جانے کو فائدہ مند بھول یا بینیفیشل ایمنیزیا کا نام دیا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو ایک عام انسان یا کسی بھی سائنسدان کے لیے دماغ کے اتنے اہم حصے کا تباہ ہو جانا تو ایک خوفناک میڈیکل ایمرجنسی ہے نا۔ وہ اسے فائدہ مند کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب دماغی نقصان میں بھی کوئی فائدہ چھپا ہو سکتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک تباہ کن صورتحال ہی لگتی ہے، لیکن مصنف کی دلیل یہ ہے
کہ چونکہ ان کا نیو کارٹیکس کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان کے پاس دنیاوی زندگی کا کوئی بوجھ، کوئی ڈر یا کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جو انہیں روحانی طور پر پیچھے کھینچتا۔ او اچھا، وہ دنیا سے کٹ چکے تھے۔ بالکل، وہ ایک خالی سلیٹ کی طرح ہو گئے تھے، اور اسی فائدہ مند بھول کی وجہ سے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کائنات کے اس اعلیٰ ترین حصے تک جا سکے جسے وہ اپنی کتاب میں دی کور کا نام دیتے ہیں۔ دی کور یعنی مرکز۔ جی، اور یہاں ایک بہت اہم سائنسی اور فلسفیانہ نظریہ سامنے آتا ہے جسے ریڈیوسنگ ویلیو یعنی کم کرنے والے فلٹر کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ ریڈیوسنگ ویلیو، مجھے یہ دماغ کی فلٹرنگ والی بات نا ایک انٹرنیٹ سیکیورٹی فلٹر کی طرح لگتی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے کسی دفتر میں ایک فلٹر لگا ہوتا ہے جو صرف چند مخصوص ویب سائٹس تک رسائی دیتا ہے تاکہ لوگ صرف اپنے کام پر توجہ دے سکے، اور وہ باقی پوری انٹرنیٹ کی دنیا کو چھپا دیتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اچھی مثال ہے۔ لیکن اگر سائنس کہتی ہے کہ دماغ ہی وہ مشین ہے جو شعور پیدا کرتی ہے، تو اسے بند کرنے سے مصنف کا شعور محدود ہونے کے بجائے پوری کائنات جتنا وسیع کیسے ہو گیا؟ یہی تو سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ انٹرنیٹ فلٹر والی آپ کی یہ مثال اس صورتحال پر بالکل درست بیٹھتی ہے۔ سوچیں، اگر دفتر کا وہ فلٹر ہٹا دیا جائے تو کیا انٹرنیٹ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر تو اور زیادہ ویب سائٹس کھل جاتی ہیں۔ بالکل، اچانک آپ کے سامنے معلومات کا ایک نہ رکنے والا سمندر آ جاتا ہے۔ مصنف کا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ روایتی سائنس اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ دماغ شعور کا کارخانہ ہے، مگر ان کا تجربہ بتاتا ہے کہ دماغ دراصل شعور پیدا ہی نہیں کرتا۔ تو پھر دماغ کیا کرتا ہے؟ ارتقائی لحاظ سے انسانی دماغ کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ ہمیں اس زمین پر زندہ رکھ سکے۔ اگر ہم ہر وقت کائنات کے لامحدود شعور کو محسوس کرنے لگیں تو شاید ہم سڑک بھی پار نہ کر سکیں اور کسی گاڑی سے ٹکرا جائیں۔ ہاں، یہ تو ہے، ہم روزمرہ کے کام ہی نہیں کر پائیں گے۔ جی، اسی لیے دماغ ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے اور صرف اتنی ہی معلومات اندر آنے دیتا ہے جو ہماری بقا کے لیے ضروری ہیں۔ جب بیکٹیریا نے اس فلٹر کو بند کر دیا تو شعور ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنی اصل اور لامحدود حالت میں آ گیا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم روزانہ کتنی بڑی حقیقت کو صرف اس لیے نظر انداز کر رہے ہیں تاکہ ہم روزمرہ کی زندگی گزار سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ خیر، جب مصنف کا یہ فلٹر بند تھا اور وہ کائنات کی وسعتوں کا حصہ بن چکے تھے، زمین پر ان کے جسم کی حالت بالکل مختلف تھی۔ ہاسپٹل کے ICU میں ان کا جسم تیزی سے موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جی، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ اور بالکل اسی وقت ایک مختلف قسم کا رابطہ قائم ہوتا ہے جسے کتاب میں دی ویل یعنی کنواں کہا گیا ہے۔ ہاں، اور یہیں پر یہ کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے۔ ہاسپٹل میں مصنف کی جسمانی حالت بدترین ہو چکی تھی۔ ان کے موٹر فنکشنز یعنی جسم کو حرکت دینے والا نظام تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ وہ وینٹیلیٹر پر تھے۔ جی، وہ ایک ایسی بے جان مشین بن چکے تھے جسے صرف لائف سپورٹ نے روکا ہوا تھا۔ لیکن اسی دوران ایک بیرونی مداخلت ہوتی ہے۔ ان کی اہلیہ کی ایک دوست سوزن، جو کہ ایک روحانی معالج ہیں، وہ ان سے ذہنی رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سوزن تو وہاں ہسپتال میں نہیں تھی نا؟ نہیں، وہ ہسپتال کے اس سرد طبی ماحول سے میلوں دور بیٹھ کر مراقبے کے ذریعے کوما کی ان گہرائیوں میں اترتی ہیں۔ کتاب میں سوزن کا یہ تجربہ بہت ہی علامتی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ محسوس کرتی ہیں جیسے وہ ایک علامتی رسی کے ذریعے کوما کی گہرائیوں میں اتر رہی ہیں۔ جی، ایک گہرا اندھیرا کنواں۔ اور پھر اچانک انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پانی کی گہرائی میں کسی نے مچھلی پکڑنے والی کانٹے دار تار یعنی فشنگ لائن کو زور سے کھینچا ہو، اور اس ایک جھٹکے سے وہ محسوس کرتی ہیں کہ ابھی مصنف کے جانے کا وقت نہیں آیا۔ بالکل، انہیں ایک واضح اشارہ ملتا ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیں، میں یہاں مداخلت کروں گی۔ ایک سائنسدان کے نقطہ نظر سے تو یہ بات بالکل بے بنیاد لگتی ہے۔ ہاں، ظاہر ہے۔ مطلب کوما سے پہلے تو خود ڈاکٹر الیگزینڈر ایسی کسی بھی ٹیلی پیتھی یا فشنگ لائن والی بات کو محض ایک وہم قرار دے کر مسترد کر دیتے، تو اب اس واقعے کو ہم ایک خالصتاً میڈیکل کہانی میں اتنی اہمیت کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا؟ آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے، اور خود مصنف کی پرانی سائنسی سوچ بھی یہی کہتی۔ ایک نیورو سرجن جو اپنی ساری زندگی ثبوتوں اور سکینز پر انحصار کرتا رہا ہو، اس کے لیے کسی روحانی معالج کے احساس کو سائنسی حقیقت ماننا محال ہے۔ بالکل،
تو پھر انہوں نے اسے کیسے مانا؟ مصنف کے لیے یہ محض ایک اتفاق اس لیے نہیں تھا کیونکہ جب انہوں نے بعد میں اپنے میڈیکل ریکارڈز کا اس وقت کے ساتھ موازنہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ جب سوزن نے وہ جھٹکا محسوس کیا تھا اسی وقت ان کے اندر کچھ غیر معمولی تبدیلیاں آنا شروع ہوئی تھیں۔ یعنی وقت بالکل ایک ہی تھا؟ جی ہاں، مصنف اسے N(1) کا نام دیتے ہیں۔ سائنس میں N(1) اس ریسرچ کو کہتے ہیں جس کا صرف ایک ہی سبجیکٹ ہو۔ صرف ایک ہی مریض یا تجربہ؟ بالکل، ان کا ماننا ہے کہ بعض اوقات ایک انتہائی ذاتی تجربہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ پرانے سائنسی ماڈلز کو توڑ دیتا ہے۔ ان کے نزدیک سوزن کا وہ رابطہ اس بات کا ثبوت تھا کہ شعور زمان و مکان اور ہسپتال کی مشینوں کے حدود سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ مطلب مصنف کے مطابق وہ فشنگ لائن کا کھینچنا دراصل زمین کی طرف سے پہلا اشارہ تھا جو ان کے اس لامحدود شعور تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ یہ بڑی عجیب کشمکش ہے نا؟ بہت عجیب۔ ایک طرف مصنف کا شعور اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ ذرائع کے مطابق انہیں پوری کائنات ایک محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں یہ ادراک ہو رہا تھا کہ کوئی بھی انسان کبھی یتیم یا تنہا نہیں ہے اور سب کو ایک کائناتی غیر مشروط محبت حاصل ہے۔ اور یہ ان کے لیے ایک بہت ذاتی بات بھی تھی۔ ہاں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مصنف خود ایک گود لیے ہوئے بچے تھے اور انہیں زندگی بھر ایک لاشعوری احساس رہا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ جی، یہ نقطہ اس سفر کی سب سے گہری جذباتی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ ان کی پوری زندگی کی وہ اندرونی کسک، وہ یتیم ہونے کا لاشعوری خوف اس کائناتی مقام پر پہنچ کر مکمل طور پر غائب ہو گیا تھا۔ وہ سکون میں تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ وہ تنہا نہیں ہیں بلکہ اس وسیع کائنات کا ایک اہم حصہ ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے نشاندہی کی، یہیں پر وہ اندرونی کشمکش پیدا ہوتی ہے جو اس کہانی کو اور بھی پراسرار بناتی ہے۔ وہ جسم اور شعور والی کشمکش؟ جی، ایک طرف ان کا شعور اپنے عروج پر تھا اور دوسری طرف ان کا جسم تباہ ہو رہا تھا۔ ICU میں ان کی دوست سلویا ان کے پاس بیٹھی یہ خوفناک منظر دیکھ رہی تھیں کہ مصنف کے ہاتھ اور پیر اس طرح سکڑ رہے ہیں جیسے پانی کے بغیر کسی پودے کے پتے سوکھ جاتے ہیں۔ پانی کے بغیر پودے کے پتے؟ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اس کشمکش کو ایک پرانے ریڈیو کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ بتائیے۔ فرض کریں ایک ریڈیو ہے جو مسلسل شور اور سٹیٹک دے رہا ہو اور پھر اچانک کوئی اسے بالکل صاف فریکوینسی پر سیٹ کر دے اور وہاں سے ایک انتہائی خوبصورت، واضح اور کائناتی دھن سنائی دینے لگے۔ ایک دم صاف آواز۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس صاف فریکوینسی کو پکڑنے کے لیے ریڈیو کی بیٹریاں تیزی سے پگھل رہی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس قدر خوفناک جسمانی زوال اور اس قدر خوبصورت روحانی احساس ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص کے ساتھ کیسے وجود رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے ریڈیو کی جو مثال دی وہ یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ بس اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں کہ بیٹریاں اس لیے نہیں پگھل رہیں کہ فریکوینسی صاف ہو گئی ہے، بلکہ فریکوینسی اس لیے صاف ہوئی ہے کیونکہ بیٹریوں نے اپنا کنٹرول چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، یعنی جسم کا کنٹرول ختم ہو رہا تھا۔ جی، جسم اور شعور ایک ساتھ جڑے ہوئے ضرور ہیں، لیکن مصنف کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک نہیں ہے۔ جب جسم موت کے قریب جا کر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے تو وہ شعور پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کر دیتا ہے۔ تو جسم کا وہ زوال، وہ سوکھنا ضروری تھا؟ دراصل وہ جسم کا زوال شعور کی آزادی کی قیمت تھی۔ وہ مادی دنیا میں جتنا کمزور ہو رہے تھے، ان کا شعور اتنی ہی تیزی سے اس قید سے آزاد ہو کر اس کائناتی صاف فریکوینسی کو پکڑ رہا تھا۔ اور اسی کشمکش کے دوران ہی کہانی ایک حتمی موڑ لیتی ہے، جب دنیا سے آنے والی دعائیں آخرکار ان کی اس روحانی دنیا تک پہنچنا شروع ہوتی ہیں۔ اور یہ دعاؤں کی مداخلت اس بات کا اشارہ تھی کہ اب اس لامحدود سفر کا اختتام قریب ہے اور واپسی کے سفر، جسے وہ دی کلوزنگ کہتے ہیں، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ دروازے بند ہو رہے تھے؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ مصنف اس کائنات کے اعلیٰ ترین مقام پر جانے کے لیے جس چکراتی دھن یا سپننگ میلوڈی کا استعمال کرتے تھے وہ اب ان کے لیے کام نہیں کر رہی تھی۔ آسان الفاظ میں کہیں تو جنت کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ بالکل، ان دروازوں کا بند ہونا اس بات کی علامت تھا کہ ان کے کائناتی ٹور کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ اب مزید اوپر نہیں جا سکتے تھے؟ نہیں، اس پورے سفر کے دوران وہ جب چاہتے اس دھن کو سن کر مختلف روحانی منازل کے درمیان سفر کر سکتے تھے۔ وہ اوپر جا سکتے تھے اور نیچے آ سکتے تھے، لیکن اب وہ رسائی منقطع ہو گئی تھی، وہ دھن خاموش ہو گئی تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟
اور پھر اسی لمحے مصنف نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد لاتعداد ہستیاں موجود ہیں جو گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہیں اور ان کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان ہستیوں میں مائیکل اور پیج سلیمان کے چہرے بھی شامل تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف کو اس وقت یہ یاد نہیں تھا کہ یہ چہرے کن کے ہیں، کیونکہ ان کی دنیاوی یادداشت ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ ہاں، انہیں نام یاد نہیں تھے۔ مگر انہیں یہ ضرور محسوس ہوا کہ یہ چہرے بہت اہم ہیں۔ ان دعاؤں نے مصنف کو ایک نئی توانائی دی، جس کی مدد سے انہوں نے واپسی کا سفر یعنی ٹرانزیشن شروع کیا۔ انہیں اس عظیم مقام کو چھوڑنے کا شدید دکھ تھا، لیکن ان چہروں اور دعاؤں کی وجہ سے انہیں ایک عجیب سا سکون اور بھروسہ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ہم اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے نا۔ جب ایک انسان کا شعور اس قدر وسیع ہو چکا ہو تو اسے واپس ایک تنگ اور بیمار جسم میں لانا بہت مشکل عمل ہے۔ تو کیا ان دعاؤں نے مدد کی؟ وہ دعائیں دراصل ایک پل کا کام کر رہی تھیں۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکی ہستیاں زمین پر موجود ان کے پیاروں کی جسمانی دعاؤں کا ہی ایک روحانی عکس تھیں۔ ایک طرح کا راستہ دکھا رہی تھیں۔ جی، ان دعاؤں نے ایک نیویگیشن سسٹم کے طور پر کام کیا، جو ان کی رہنمائی کر کے انہیں اس گہرے تاریک اور کیچڑ نما مقام پر واپس لائیں جسے وہ کتاب میں ارتھ ورمز آئی ویو کہتے ہیں۔ کیچڑ نما مقام یعنی زمین کی طرف واپسی۔ یہ وہ جگہ تھی جو جسم میں دوبارہ داخل ہونے سے پہلے کی آخری اور تاریک ترین منزل تھی۔ میں اس واپسی کے سفر کو خلا سے زمین کے ماحول میں داخل ہونے والے ایک راکٹ سے تشبیہ دوں گی۔ اچھا، وہ کیسے؟ جیسے ایک راکٹ خلا کی لامحدود پرسکون تاریکی سے نکل کر جب زمین کے کرۂ ہوائی میں داخل ہوتا ہے تو اس پر زبردست رگڑ لگتی ہے، شدید دباؤ پیدا ہوتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی دباؤ ان کے شعور پر تھا۔ مصنف کا وہ وسیع شعور جب اس بیمار اور کمزور دماغ میں واپس داخل ہو رہا تھا تو وہ بھی ایسا ہی ایک پرخطر سفر تھا۔ لیکن یہاں مجھے ایک بار پھر ایک منطقی سوال پریشان کر رہا ہے۔ بتائیے۔ کیا واقعی یہ ان گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہستیوں کی دعائیں تھیں جنہوں نے مصنف کو ایک مغناطیس کی طرح واپس کھینچا؟ یا پھر سائنسی حقیقت یہ ہے کہ ہسپتال میں اینٹی بائیوٹکس نے آخرکار اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا اور دماغ ریبوٹ ہو رہا تھا؟ دیکھیں، یہ اس پورے واقعے کا سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والا سوال ہے۔ اگر آپ صرف ایک ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ میڈیکل سائنس کی فتح ہے۔ بیکٹیریا کا اثر کم ہوا، دوائیوں نے کام کیا اور جسم نے دماغ کو جگا دیا۔ جو کہ ایک منطقی بات ہے، لیکن مصنف جو خود ایک سائنسدان ہیں وہ اس استدلال کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ سفر ایک باقاعدہ ترتیب یافتہ اور مربوط عمل تھا۔ دعائیں محض ایک نفسیاتی سہارا نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ٹھوس کائناتی قوت تھیں جنہوں نے اس واپسی کے راستے کو روشن کیا۔ یعنی دوائی کے ساتھ ساتھ ایک روحانی طاقت بھی تھی؟ روحانی نقطہ نظر سے وہ سفر اس لیے ختم نہیں ہوا کہ دوائی نے کام کیا، بلکہ اس لیے ختم ہوا کیونکہ زمین پر موجود محبت اور دعاؤں نے اس کی تکمیل کی ضرورت پیدا کر دی تھی۔ اور اس واپسی کا سب سے حیران کن اور جذباتی لمحہ وہ تھا جب ہسپتال میں ان کی آنکھیں کھلی۔ جی ہاں، ذرائع میں اس لمحے کا ذکر بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ سلویا نے بتایا کہ جب مصنف نے آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھیں ایک کوما کے مریض کی طرح خالی، تھکی ہوئی یا بے جان نہیں تھیں۔ بالکل نہیں، بلکہ ان کی آنکھیں ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرح دنیا کو ایک شدید حیرت اور تجسس سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ بالکل نئی آنکھوں سے اس دنیا کا جائزہ لے رہے تھے، گویا ان کا شعور دوبارہ اس مادی دنیا کی تنگی میں فٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور یہ نئے پیدا ہونے والے بچے کی تشبیہ صرف ایک شاعرانہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی اس وقت کی ذہنی حالت کی بالکل درست عکاسی ہے۔ سوچئے، ان کا شعور ایک لامحدود کائنات کی وسعتوں کو دیکھ کر واپس اس محدود مادی جسم میں آیا تھا۔ ہاں، ان کے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہوں گے۔ بالکل، اس وقت ان کے پاس دنیاوی زبان کے الفاظ نہیں تھے، نہ ہی اپنی پرانی یادیں تھیں۔ ان کے پاس صرف اس عظیم الشان سفر کا احساس اور حیرت تھی۔ ان کا دماغ ابھی اس مادی دنیا کے حساب سے ریبوٹ ہو رہا تھا۔ یعنی وہ فلٹر دوبارہ آن ہو رہا تھا۔ جی، وہ فلٹر یا ریڈیوسنگ ویلو جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہٹ گیا تھا، وہ اب دوبارہ سے اپنی جگہ لے رہا تھا تاکہ وہ اس دنیا میں دوبارہ زندگی گزار سکیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو اور ان ابواب کا نچوڑ نکالیں
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ کا کام معلومات کو پیدا کرنا یا شعور کو جنم دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام شعور کو سمیٹنا، محدود کرنا اور ایک خاص حد تک فلٹر کرنا۔ بالکل یہی لب لباد ہے۔ اور جب یہ فلٹر کسی بیماری یا صدمے کی وجہ سے ہٹتا ہے تو انسان اپنے اندر موجود اس وسیع تر کائناتی شعور کو محسوس کر پاتا ہے۔ بلا شبہ، اور یہ نظریہ اس تمام تر روایتی سائنس سے ٹکراتا ہے جو شعور کو صرف کیمیائی رد عمل سمجھتی ہے۔ ہاں، سائنس تو اسے صرف کیمسٹری مانتی ہے، لیکن یہ تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری اصل حقیقت صرف اس گوشت پوست کے جسم تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق ایک ایسے وسیع روحانی اور کائناتی نظام سے ہے جس کی بنیاد غیر مشروط محبت اور ایک ابدی شعور پر قائم ہے۔ مصنف کا سفر صرف ان کا اپنا نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے جو زندگی کو صرف مادی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ یہ سب نہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے دماغ نے ہمارے ارد گرد کتنے فلٹرز لگا رکھے ہیں۔ بے شمار فلٹرز۔ کیا یہ فلٹرز واقعی ہمیں محفوظ رکھ رہے ہیں یا کائنات کی اصل سچائیوں سے ہمیں محروم کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہمارا دماغ واقعی شعور پیدا کرنے کے بجائے اسے صرف ایک والو کی طرح کنٹرول کر رہا ہے تو روزمرہ کی اس بھاگ دوڑ، بلز ادا کرنے اور چھوٹی موٹی پریشانیوں میں زندہ رہنے کے لیے ہم اس کائنات کی کتنی بڑی بڑی سچائیوں کو مسلسل بلاک کر رہے ہیں۔ بہت کچھ مس کر رہے ہیں ہم۔ کیا ہم اپنی بقا کی جنگ میں اپنی اصل حقیقت کو ہر روز فراموش کر رہے ہیں؟ یہ یقیناً ایک چونکا دینے والی بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ مصنف واپس دنیا میں آ کر کیا تبدیلیاں محسوس کرتا ہے اور اس کے نظریات کیسے بدلتے ہیں۔ یہ سیریز کا آخری حصہ ہے۔ یار تصور کریں کہ ایک ہسپتال کا ICU ہے اور مانیٹرز کی مسلسل وہ خطرے والی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ ہاں، وہ جو خاص بیپ ہوتی ہے نا ICU میں۔ بالکل وہی۔ اور بستر پر ایک ایسا مشہور نیورو سرجن بے حس و حرکت پڑا ہے جس کا اپنا دماغ ایک خطرناک بیکٹیریا کے حملے سے لگ بھگ گل چکا ہے۔ مطلب میڈیکل سائنس کے مطابق تو اس شخص کا شعور یا کانشیسنس مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے اس وقت۔ صحیح، لیکن وہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس دوران ایک ایسی حقیقت کا سفر کر رہا تھا جو ہماری اس مادی دنیا سے کہیں زیادہ روشن اور واضح تھی۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ بہت حیران کن ہے۔ تو آج ہمارا مشن یہ ہے کہ ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر کی کتاب پروف آف ہیون کے آخری اور سائنسی لحاظ سے سب سے چونکا دینے والے حصے کا جائزہ لیں۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں کوما سے ان کی وہ ناممکن واپسی کیسے ہوئی اور ان کا یہ تجربہ جدید سائنس اور انسانی شعور کے بارے میں ہمارے جو روایتی تصورات ہیں نا ان کو کیسے تہس نہس کر دیتا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس سے پہلے ہم نے ان کے روحانی سفر کو سمجھا تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان حقائق کو میڈیکل سائنس اور فزکس کے سخت ترین معیارات پر پرکھا جائے۔ اور یہاں سب سے بڑی الجھن یہ ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کی بات نہیں کر رہے جو پہلے سے ان روحانی چیزوں پر یقین رکھتا تھا۔ مطلب یہ کوئی صوفی یا درویش نہیں تھے۔ ہاں، وہ تو ایک کٹر سائنسدان تھے۔ بالکل، انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی نظریے پر گزاری کہ دماغ ہی سب کچھ ہے۔ مطلب اگر دماغ کام نہیں کر رہا تو کوئی شعور وجود نہیں رکھ سکتا۔ صحیح۔ لیکن 7 دن کے کوما کے بعد ان کی اپنی ہی میڈیکل رپورٹس نے ان کے پچھلے 25 سال کے سائنسی عقائد کو جھٹلا دیا۔ تو چلیں سیدھا اسی دن چلتے ہیں جہاں سے اس سائنسی اور جذباتی کشمکش کا آغاز ہوا۔ 7واں دن آ چکا تھا۔ وہ دن جب ڈاکٹرز نے امید چھوڑ دی تھی۔ ہاں، ڈاکٹر ویڈ اور ڈاکٹر برینن جو ان کا علاج کر رہے تھے انہوں نے طبی لحاظ سے ہار مان لی تھی، اور یہ مایوسی کوئی جذباتی نہیں تھی، خالصتاً میڈیکل ڈاٹا پر بیسڈ تھی۔ بالکل، کیونکہ ان کے دماغ کا اوپری حصہ یعنی جو نیورو کارٹیکس ہوتا ہے نا، جو انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، وہ ای کولائی بیکٹیریا کی وجہ سے مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ وہ کام کرنا ہی چھوڑ گیا تھا، اور ڈاکٹرز اینٹی بائیوٹکس روکنے پر غور کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے فیصلہ کرنے کے لیے فیملی کو صرف 12 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ دیکھیں، میڈیکل گائیڈ لائنز کے مطابق ڈاکٹرز کا یہ بالکل درست قدم تھا۔ بیکٹیریل میننجائٹس کے ساتھ 7 دن تک کوما میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کے خلیات اتنی بری طرح تباہ ہو چکے ہیں کہ بندہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ مطلب اگر وہ بچ بھی جاتے تو کیا ہوتا؟
اگر وہ کسی طرح انفیکشن سے بچ بھی جاتے تو وہ باقی پوری زندگی محض ایک ویجیٹیٹو سٹیٹ میں گزارتے، مطلب ایک زندہ لاش بن کر۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ ڈاکٹرز یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک شخص کو مشینوں کے سہارے ایسی زندگی دی جائے جس میں کوئی شعور ہی نہ ہو۔ صحیح۔ اور اس انتہائی مایوسی کے عالم میں جب موت صرف چند گھنٹوں کی دوری پر تھی تو ہسپتال کے باہر اچانک ایک مکمل اور حیران کن قوس قزح یعنی رینبو نمودار ہوتی ہے۔ ہاں، وہ رینبو والا واقعہ بہت ڈرامیٹک ہے، اور اسی وقت اندر آئی سی یو میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل۔ کمرے میں ان کی فیملی فرینڈ سلویا اور ڈاکٹر ایبن کا 10 سالہ بیٹا بونڈ موجود تھے۔ بونڈ ان کا ہاتھ پکڑے بیٹھا ہے اور پھر اچانک وہ بے جان جسم حرکت کرنے لگتا ہے۔ ارے واہ! سلویا فوراً بھاگ کر کمرے سے باہر جاتی ہے اور چلاتی ہے کہ وہ جاگ گئے ہیں۔ ڈاکٹرز بھاگے آتے ہیں اور ان کے گلے سے وہ سانس کی نالی نکالتے ہیں۔ ایک دم سے سب کچھ بدل گیا۔ ہاں، لیکن میں یہاں سوچ رہا تھا کہ کیا وہ فلموں کی طرح بالکل سکون سے آنکھیں کھول کر جاگے ہوں گے، مسکرائے ہوں گے اور سب کو پہچان لیا ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ حقیقت فلموں سے بہت مختلف اور تھوڑی خوفناک تھی۔ میڈیکل کی دنیا میں جب کوئی شخص اتنے گہرے صدمے سے واپس آتا ہے تو اسے شدید آئی سی یو سائیکوسس کا سامنا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ہذیان کی کیفیت؟ بالکل، وہ شدید بے چین تھے، ان کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ ہوا میں ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ مطلب ان کا ذہن اس مادی دنیا میں پوری طرح واپس آیا ہی نہیں تھا۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہاں، ایسی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اسی دوران یار ایک واقعہ پیش آتا ہے جو بے وقت تھوڑا مزاحیہ بھی ہے اور بہت افسوسناک بھی۔ ہاں، وہ ان کے چھوٹے بیٹے والا؟ ایگزیکٹلی۔ ان کا بیٹا بونڈ یہ سوچ کر کہ اس کا باپ اب ٹھیک ہو گیا ہے انہیں ایک ڈرائنگ دکھاتا ہے۔ اس ڈرائنگ میں خون کے سفید خلیے ایک فوج کی طرح ایکولائی بیکٹیریا سے لڑ رہے تھے۔ صحیح۔ ڈاکٹر ایبن نے اس ڈرائنگ کو دیکھا لیکن اسے میڈیکل چارٹ سمجھنے کے بجائے ایک جنگی مشن سمجھ لیا۔ انہوں نے بالکل کسی ایکشن فلم کے ہیرو کی طرح کہا، کمپیوٹر ریڈ آؤٹ کیا کہہ رہا ہے، میں چھلانگ لگانے والا ہوں۔ وہ اپنے ذہن میں شاید اپنی جوانی کے ان دنوں میں پہنچ گئے تھے جب وہ پیراشوٹ سے اسکائی ڈائیونگ کیا کرتے تھے۔ ہاں، وہ جمپ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ بالکل، ان کا دماغ اس وقت زمین پر موجود یادوں کو بس جوڑنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہا تھا، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ انہیں اپنی زمینی زندگی کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں؟ مطلب اپنا نام بھی نہیں؟ جی، انہیں اپنا نام تک یاد نہیں تھا، یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں یا ان کی کوئی بیوی اور بچے بھی ہیں۔ ان کی مادی یادداشت کی سلیٹ بالکل صاف ہو چکی تھی۔ یار ذرا اس تضاد پر غور کریں۔ ان کی زمینی یادیں جو ان کے مادی دماغ میں محفوظ ہونی چاہیے تھیں وہ مکمل طور پر غائب ہیں۔ صحیح۔ لیکن وہ روحانی تجربہ جسے موت کے قریب کا تجربہ یا NDE کہا جاتا ہے وہ ان کے ذہن پر بالکل واضح اور ایک ڈیٹیل کے ساتھ نقش ہے۔ یہی تو کمال کی بات ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرا ان کی جسمانی حالت بہتر ہوئی اور یادداشت آہستہ آہستہ واپس آنے لگی۔ بالکل۔ اور پھر ان کے بڑے بیٹے جس کا نام ایبن فورتھ تھا اس نے انہیں ایک ایسا مشورہ دیا جس نے اس پوری کہانی کو سائنٹیفک ریسرچ کے لیے بچا لیا۔ ہاں، اس نوجوان نے ایک خالص سائنسی اصول کا اطلاق کیا وہاں پر۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے اپنے والد سے کہا کہ دیکھیں، اس سے پہلے کہ آپ NDAs کے بارے میں دوسری کتابیں یا ریسرچ پیپرز پڑھیں، اپنا وہ تمام تجربہ خود لکھ لیں تاکہ وہ مکس نہ ہو جائے۔ بالکل، سائنس میں سے ڈیٹا کو آلودہ ہونے سے بچانا کہتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر ایبن دوسروں کے تجربات پڑھ لیتے تو انسانی نفسیات کے تحت ان کی اپنی یادیں لاشعوری طور پر ان پڑھے ہوئے واقعات سے متاثر ہو سکتی تھیں۔ صحیح، یعنی ان کا دماغ خود سے وہ چیزیں بنا لیتا۔ ایگزیکٹلی۔ انہیں پہلے اپنی یادوں کو بالکل اسی طرح کاغذ پر اتارنا تھا جیسا انہوں نے محسوس کیا، تاکہ اس کا ایک غیر جانبدارانہ سائنسی تجزیہ کیا جا سکے۔ زبردست۔ میں یہاں ساتھی ڈاکٹروں کی جگہ خود کو رکھ کر سوچ رہا ہوں۔ کیا مطلب اگر میرا ایک ہم پیشہ دوست جس کا دماغ کچھ دن پہلے تک پپ اور بیکٹیریا سے بھرا ہوا تھا وہ جاگ کر مجھے فرشتوں، روشنیوں اور دوسری دنیا کی کہانیاں سنائے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ظاہر ہے میرا پہلا ری ایکشن یہی ہوگا کہ یار اس کا دماغ ابھی تک اس انفیکشن کے اثر سے باہر نہیں آیا۔ ان کے اپنے ساتھی ڈاکٹروں نے اس پورے واقعے کو کس طرح لیا؟ ان کے ساتھیوں کا رویہ بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسی آپ نے بات کی۔
انہوں نے اس بات کا جشن تو منایا کہ ایبن زندہ بچ گئے ہیں اور ان کا دماغ دوبارہ کام کرنے لگا ہے۔ جو کہ خود ایک بہت بڑا میڈیکل معجزہ تھا۔ ہاں، 7 دن کے کوما کے بعد۔ لیکن جب ڈاکٹر ایبن نے انہیں اپنے اس وسیع روحانی تجربے کے بارے میں بتایا تو ان ساتھیوں نے اسے بہت نرمی سے مسترد کر دیا۔ کیا کہہ کر؟ ان کا استدلال بہت سیدھا تھا۔ وہ بولے کہ تمہارا دماغ شدید بیمار تھا، وہ کیمیکلز کے عدم توازن کا شکار تھا، یہ سب جو تم نے دیکھا ہے یہ محض ایک ہیلوسینیشن ہے، مطلب وہم ہے۔ ہاں، اور یہاں اکثر ایک خاص کیمیکل کا ذکر آتا ہے جسے ڈی ایم ٹی یا ڈائی میتھائل ٹرپٹامین کہا جاتا ہے۔ بالکل، ناقدین ہمیشہ ڈی ایم ٹی کی بات کرتے ہیں۔ اور مناظر تو ڈاکٹر ایون نے اس ٹھوس سائنسی دلیل کا سامنا کیسے کیا؟ دیکھیں، ڈاکٹر ایبن نے اس ڈی ایم ٹی والی دلیل کو اپنی ہی میڈیکل رپورٹس کے ذریعے توڑا۔ ان کا کیس میڈیکل ہسٹری میں N of 1 کہلاتا ہے، یعنی اپنی نوعیت کی واحد مثال۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ ڈی ایم ٹی ہو یا اینڈوفنز ہوں یا کوئی بھی کیمیکل جو خواب یا ہیلوسینیشن پیدا کرتا ہے، ان سب کو کام کرنے کے لیے دماغ کے ایک مخصوص حصے کی ضرورت ہوتی ہے جسے نیورو کارٹیکس کہتے ہیں۔ ہاں، جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ بالکل، خواب دیکھنے کے لیے بھی دماغ کے اس حصے کا فعال ہونا یعنی ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن ڈاکٹر ایبن کی رپورٹس تو ثابت کر رہی تھیں کہ ای کولائے بیکٹیریا نے ان کے نیورو کارٹیکس کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ اوہو، مطلب وہ حصہ آف تھا؟ جی، جس دماغی حصے نے وہ کیمیکل پروسیس کر کے خواب بنانا تھا وہ خود مکمل تباہی کے دہانے پر تھا۔ کیا بات ہے! اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک ٹی وی ہے اور اس ٹی وی کی اسکرین ٹوٹ چکی ہے، اس کے اندر کے سارے سرکٹس جل چکے ہیں، تو اس پر 4K ریزولوشن میں کوئی فلم چل ہی نہیں سکتی۔ بہت زبردست مثال دیا آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ایک مشین میں تصویر بنانے والا پرزہ ہی غائب ہے تو وہ انتہائی تفصیلی اور رنگین تجربہ پیدا کہاں سے ہو رہا تھا؟ اور میرا خیال ہے یہیں سے اس کتاب کے سب سے گہرے اور انقلابی نظریے کا آغاز ہوتا ہے۔ جی، فلٹر تھیوری۔ دیکھیں، روایتی سائنس کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا دماغ شعور کو بالکل ویسے ہی بناتا ہے جیسے کوئی مشین دھواں پیدا کرتی ہے۔ مطلب مشین بند تو دھواں ختم؟ بالکل، دماغ بند تو شعور ختم۔ لیکن ڈاکٹر ایبن نے اس پوری بات کو الٹ دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دماغ شعور پیدا نہیں کرتا بلکہ یہ اسے فلٹر کرتا ہے۔ اصل شعور اس کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، وہ بہت وسیع اور لامحدود ہے۔ واہ! ہمارا دماغ تو محض ایک چھلنی کی طرح کام کرتا ہے جو اس وسیع شعور کو محدود کر کے ہمیں صرف اتنا ہی شعور دیتا ہے جتنا اس دنیا میں زندہ رہنے یا نوکری کرنے اور روزمرہ کے کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یار، یہ تو ایک زبردست تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ ایک ریڈیو ریسیور کی طرح کام کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ہوا میں کسی ریڈیو اسٹیشن کی نشریات موجود ہیں اور ہمارے پاس رکھا ہوا ریڈیو گھر کے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نشریات ختم ہو گئی ہیں۔ بالکل نہیں۔ نشریات تو اب بھی وہی ہیں۔ ہاں، بس وہ آلہ خراب ہو گیا ہے جو ان لہروں کو پکڑ کر ہم تک پہنچا رہا تھا۔ جب کوما کے دوران ڈاکٹر ایبن کا دماغ یعنی ان کا ریڈیو ریسیور شٹ ڈاؤن ہوا تو ان کا شعور ختم نہیں ہوا۔ ہاں، بلکہ وہ اس محدود کرنے والے فلٹر سے آزاد ہو کر اپنی اصل اور لامحدود حالت میں پہنچ گیا۔ یہ بات واقعی دماغ گھما دیتی ہے، اور اس سے ایک اور بڑا سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ ان کا وہ تجربہ اس مادی دنیا سے زیادہ حقیقی کیوں لگ رہا تھا؟ کیوں لگ رہا تھا؟ کیونکہ جب شعور کسی فلٹر کے بغیر چیزوں کو محسوس کرتا ہے نا، تو اس کی شدت اور اس کی شفافیت اس دنیا کی کسی بھی چیز سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، مطلب اس کی کوئی سائنسی بنیاد بھی ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر ایبن نے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کوانٹم فزکس کا سہارا لیا ہے، جو ہماری جدید سائنس کی سب سے بنیادی اور مستند شاخ ہے۔ جب ہم فزکس کی بات کرتے ہیں تو عام بندہ یہی سمجھتا ہے کہ فزکس کا کام صرف مادے، ایٹموں اور مشینوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ شعور یا کانشسنس کا فزکس سے کیا تعلق؟ تعلق ہے نا۔ ہائزنبرگ جیسے ماہر طبیعیات کا کام اس سارے معاملے میں کیسے فٹ بیٹھتا ہے؟ دیکھیں، 19ویں صدی کی سائنس تو مادیت پرستی پر کھڑی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ کائنات ایک بہت بڑی مشین ہے اور انسان بس اس کا ایک پرزہ ہے۔ صحیح، لیکن جب
کوانٹم میکینکس کا دور آیا تو ہائزنبرگ اور دوسرے سائنسدانوں نے ایٹموں کی سطح پر حیرت انگیز چیزیں دریافت کیں۔ مشہور زمانہ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ اور دیگر تجربات سے یہ ثابت ہوا کہ مادے کی کوئی بھی حالت اس وقت تک متعین نہیں ہوتی جب تک کوئی اسے دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ ایگزیکٹلی جب تک کوئی مشاہدہ کرنے والا یا آبزرور موجود نہ ہو، یعنی آپ تجربے سے مشاہدہ کرنے والے کے شعور کو الگ کر ہی نہیں سکتے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کوانٹم فزکس چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ شعور مادے کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ مادے کا وجود خود شعور کا محتاج ہے۔ شعور کائنات کا سب سے بنیادی تانا بانا ہے۔ یار، یہ سن کر تو رونگٹے ہرے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوانٹم فزکس یہ کہتی ہے کہ شعور ہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ پوری مادی دنیا کھڑی ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ دماغ شعور نہیں بناتا، بلکہ شعور دماغ کے ذریعے اس مادی دنیا کا تجربہ کر رہا ہے۔ 100% یہی بات ہے۔ تو ڈاکٹر ایبن کے مطابق اس اتنی بڑی سائنسی بحث کے بعد، ان تمام رازوں کو جاننے اور موت کی سرحد سے واپس آنے کے بعد، اس پوری کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا نکلا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو اس سب کو چلا رہی ہے؟ وہ سچ کوئی پیچیدہ ریاضیاتی مساوات نہیں نکلا۔ وہ صرف 2 الفاظ پر مبنی تھا: غیر مشروط محبت، انکنڈیشنل لو۔ بالکل۔ ڈاکٹر ایبن کا کہنا ہے کہ اس دوسری دنیا میں جو سب سے طاقتور چیز انہوں نے محسوس کی، وہ ایک ایسی محبت تھی جس میں کوئی شرط نہیں تھی، کوئی ججمنٹ نہیں تھی۔ کیا بات ہے! ایک ایسا احساس کہ انسان اس کائنات کا حصہ ہے، اس کی پرواہ کی جاتی ہے، اور وہ کبھی اکیلا نہیں ہے۔ یہ محبت کوئی انسانی جذبہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کائنات کی ایک بنیادی فورس ہے، بالکل ویسے ہی جیسے فزکس میں کشش ثقل ایک فورس ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے جب ایک انسان اتنی بڑی حقیقت کا سامنا کر لے تو وہ اپنی پرانی زندگی میں ویسے واپس نہیں جا سکتا جیسے وہ پہلے تھا۔ بالکل بدل جاتا ہے انسان، اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ایبن نے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا۔ جی جان، آئی ڈیٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے اٹرنیا نامی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور اس کا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ سائنسی اور روحانی دنیا کے درمیان موجود اس خلا کو ختم کرنا ہے۔ ہاں، وہ جو ایک گیپ ہے نا۔ ایگزیکٹلی۔ وہ چاہتے ہیں کہ روایتی سائنسدان اپنے تعصبات کو ایک طرف رکھیں اور اس بات پر کھلے ذہن کے ساتھ ریسرچ کریں کہ مادی دنیا حقیقت کا صرف ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اگر ہم اس ساری اتنی گہری گفتگو کو سمیٹ کر ایک عام روزمرہ زندگی کے تناظر میں دیکھیں تو ایک عام انسان جو ہر روز نوکری، بلز اور خاندانی مسائل میں گھرا رہتا ہے، اس کے لیے سب کا کیا مطلب ہے؟ میرے نزدیک اس کا سب سے بڑا فائدہ خوف سے آزادی ہے۔ دیکھیں، موت کا خوف وہ واحد خوف ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بالکل، سب سے بڑا ڈر یہی ہے۔ ڈاکٹر ایبن کی یہ کہانی سائنسی دلائل کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ جسم کا ختم ہونا زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ یہ مادی جسم صرف ایک عارضی سواری ہے، اور موت محض اس سواری سے اتر کر ایک بہت بڑے اور زیادہ روشن سفر کا آغاز ہے۔ اور جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے نا، تو اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، ناکامیاں اور نقصان اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ انسان اس دنیا کو ایک تجربہ گاہ کے طور پر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جہاں ہم سب صرف سیکھنے اور اپنے ارتقاء کے لیے آئے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا نظریہ ہے جو انسان کے جینے کا پورا مقصد بدل سکتا ہے۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے کو ختم کرتے ہوئے میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے بار بار بات کی کہ ہمارا دماغ ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے جو ہمارے اصل اور وسیع شعور کو محدود کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو کیا ہمیں اس لامحدود شعور کا تجربہ کرنے کے لیے موت کا یا خدا نخواستہ کوما میں جانے کا انتظار کرنا چاہیے، یا پھر کیا ایسے طریقے موجود ہیں جن سے ہم زندگی میں رہتے ہوئے بھی اس فلٹر کو کچھ دیر کے لیے خاموش کر سکیں؟ یہ ایک بہت اہم سوچ ہے۔ کتاب کے آخر میں رابرٹ مونرو کی ہیمی سنگ جیسی ٹیکنیک کا بھی تو ذکر کیا گیا ہے، جو مخصوص آڈیو فریکوینسیز کے ذریعے دماغ کی لہروں کو ہم آہنگ کرتی ہے تاکہ دماغ کے اس فلٹر کو عارضی طور پر بائی پاس کیا جا سکے۔ ہاں، جس سے ہم جاگتے ہوئے بھی اس شعور سے جڑ سکتے ہیں۔ بالکل۔
تو کیا ہم سب کو اپنے طور پر اس دھیان اور مراقبے کے ذریعے اس وسیع کائناتی شعور تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ظاہر ہے ہر انسان کو خود تلاش کرنا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ تھی پروف آف ہیون کی حیران کن کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور بائیو پلس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔